अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। फ़ौजी अदालतों का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच उसका आज जायज़ा लेगा। चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल की सरबराही में कायम ये बेंच आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से एक रोज़ पहले ही जमा कराए गए उस जवाब का भी जायज़ा लेगा, जिसमें वफाकी हुकूमत ने ये इसरार किया है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई शुरू की जानी है वो आइन और कानून के मुताबिक है, और जो अदालत है इन आर्मी एक्ट के तहत शुरू की गई इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दें और अदालत जो है ये आइनी जो जुरिस्डिक्शन का जो इस्तेमाल है 1843 का, इसको महदूद करे। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान ने गुज़श्ता समात में कुछ यकीन दहानियाँ भी कराई थी सुप्रीम कोर्ट को, और वो यकीन दहानियाँ जो थी उन 102 अफराद के साथ होने वाले सलूक से मुतल्लक़ थी जो कि किया जा रहा था, और अटॉर्नी जनरल ने ये यकीन दिलाया था कि कुछ बुनियादी जो भी हकूक़ हैं उनका मुकम्मल तौर पे ख्याल रखा जाएगा, और ख़ास तौर पे वकला जो अपनी मर्ज़ी के वकला को हायर करने का हक़ है वो दिया जाएगा, और उसके साथ उसमें अपील का हक़ भी शामिल है। कुछ दूसरे मामलात भी हैं। तो आज जो 6 रुकनी बेंच कार्रवाई करने जा रहा है इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जहांज़ेब अब्बासी। जहांज़ेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। गुज़श्ता समात पे जो एक तहरीरी हुक्मनामा आया था उसमें कुछ 5-6 यकीन दहानियाँ थी जो कि ऑर्डर का हिस्सा बनाया गया, जिनको अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान के हवाले से, तो वो यकीन दहानियाँ क्या थी और गुज़श्ता समात के बाद से अभी तक क्या उन पर अमल दरामद हो सका है? देखें, यकीन दहानियाँ जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से कोर्ट को करवाई गई थी, एक तो सबसे अहम यकीन दहानी ये थी कि अब जो गर्मियों की उसकी ईद उल अज़हा की छुट्टियाँ थीं, तो ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान जो है वो ट्रायल नहीं शुरू होगा। और फिर उसके बाद दूसरी यकीन दहानी ये करवाई गई थी कि जो लोग इस वक्त फ़ौज की हिरासत में हैं उनसे उनके अहल खाना के साथ मुलाकात करवाई जाएगी, उनको एटलीस्ट टेलीफ़ोन की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, हफ़्ते में शायद एक मरतबा कम अज़ कम वो अपने अहल खाना से बात कर सकें। और फिर ये इतलात भी थी कि उसमें से कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, तो उस हवाले से कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि उनको बुक्स प्रोवाइड की जाएँ। खाने के हवाले से बात हुई कि खाने की बेहतर सहूलियात उनको फ़राहम की जानी चाहिए। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम बातें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जो कोर्ट के सामने कहीं, उनको अटॉर्नी जनरल से मंसूब करके ऑर्डर का हिस्सा बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद से कोई डायरेक्शन नहीं दी, तो अब उनके ऊपर किस हद तक अमल दरामद हुआ, ये मेरे ख़्याल में आज की जो कोर्ट प्रोसीडिंग है उससे वाज़े होगा। आज कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान मुमकिन तौर के ऊपर या तो अटॉर्नी जनरल ख़ुद कोर्ट को बताएंगे या कोर्ट की जानिब से उनसे पूछा जा सकता है कि आप हमें बताएं कि जो बातें आपने कही थी उस हवाले से अब तक जो है वो किस हद तक अमल दरामद हुआ है। 102 अफराद की जो एक फ़हरिस्त थी जो कि अदालत को भी दी गई, और ये कहा जा रहा था दरख्वास्त गुज़ारों की तरफ से कि उस फ़हरिस्त को पब्लिक किया जाए कि वो कौन से 102 लोग हैं कि जिनको आर्मी एक्ट के तहत जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है। मगर अटॉर्नी जनरल ने 102 अफराद की लिस्ट को पब्लिक करने के हवाले से कोई यकीन दहानी नहीं कराई थी। उन्होंने कहा था कि इस पर वो इंस्ट्रक्शंस लेके फिर बताएंगे। तो क्या वो फ़हरिस्त जो है अब मंजर आम पे लाई जा रही है या नहीं? देखें, वो 102 अफराद की फ़हरिस्त का बैकग्राउंड ये है कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो कि इस बेंच का हिस्सा हैं, वो बार बार ये कह रही थी कि आप इस लिस्ट को पब्लिक क्यों नहीं कर रही। तो इसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक तजवीज़ ये दी थी कि कम अज़ कम आप टेलीफ़ोन करके उन तमाम लवाहिकीन या अहल खाना या वालिदैन उनको आप फ़ोन करके बता दें कि आपका बच्चा, आपका अज़ीज़ इस वक्त फ़ौज की तहवील में है, तो कम अज़ कम उनको ये इत्तला मिल जाए कि उस वक्त उनका ये स्टेटस है। तो उस हवाले से ये इस तरह की बात हुई थी, लेकिन वो लिस्ट जहाँ से आई थी फिर वहीं से वापस चली गई, और उसके ऊपर कोर्ट की जानिब से भी कोई वाज़ेह डायरेक्शन जो है वो नहीं दी गई थी, और शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उस लिस्ट को पब्लिक करने के लिए कोई ब्लंट ऑर्डर देने में नाकाम रहे, और वो भी हमने देखा कोई मसलियत पसंदी जैसी कोई फ़िज़ा थी उस वक्त। अच्छा ठीक है, उस तरह से करके तो वो जहाँ से लिस्ट आई थी वहाँ से ही वापस जो है वो चली गई है। तो अब इसका भी स्टेटस आज ही क्लियर होगा कि क्या उन लोगों को जो इस वक्त 102 लोग फ़ौज की हिरासत में हैं, उनके लवाहिकीन या उनके अहल खाना को
ٹیلی فون کر کے اطلاع دی گئی تھی کہ یہ لوگ ہمارے پاس ہیں. یہ آج کورٹ کے پروسیڈنگ میں یہ چیزیں بھی آج کلیئر ہو سکتی ہیں. اچھا، پھر حکومتی ذرائع یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 102 افراد کی فہرست جو ہے وہ آلریڈی وہ تمام نام جو ہیں وہ عدالتی ریکارڈ پہ ہیں. مثلا اگر کوئی لاہور کی عدالت نے حوالے کیا ہے فوجی حکام کے تو لاہور کی عدالت کے ریکارڈ پہ وہ فہرست موجود ہے اور اہل خانہ پہلے سے جانتے ہیں کہ ان کے بچے کن کے پاس ہیں. اور اسی طرح پشاور میں اگر کوئی ہینڈ اوور کیا ہے مقامی عدالت نے فوجی حکام کے تو وہ پشاور کی مقامی عدالت میں ان کی فہرست بھی موجود ہے. اچھا، ایک دن پہلے ہی اٹارنی جنرل نے کوئی جواب بھی جمع کرایا ہے فیڈریشن آف پاکستان کی طرف سے. رپلائی جو جمع کرایا ہے اس میں انہوں نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ یہ جو آئینی درخواستیں ہیں ان کو مسترد کیا جائے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہاں سپریم کورٹ کو براہ راست نہیں سننا چاہیے. یہ معاملہ ہائی کورٹ کا ہے اور عدالتیں اس سے پہلے بھی آرمی ایکٹ کے تحت کارروائیوں کو جائز قرار دے چکی ہیں. وہ جواب ہے کیا اور حکومت چاہ کیا رہی ہے اب آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو وہ جو تحریری جواب ہے اس میں وفاقی حکومت نے ڈیفینڈ کیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں یہ جو کیسز جا رہے ہیں جن کا ٹرائل چلے گا یہ بالکل درست ہے اور اس کا جواز انہوں نے بتایا ہے. اور جواز بتایا ہے انہوں نے ٹائمنگ کو کہ یہ 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک ملک کے فلاں فوجی علاقوں میں بیک وقت اٹیکس ہوئے. اور یہ ٹائمنگ جو ہے اس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یہ پہلے کوئی منظم منصوبہ تھا. تو کیونکہ یہ اچانک ری ایکشن نہیں تھا، یہ منظم منصوبہ تھا اور اس طرح کی اٹیمپٹس کلبھوشن یادیو کا حوالہ دیا گیا، پھر شکیل افریدی کا حوالہ دیا گیا کہ اس طرح کے ایونٹس پہلے بھی ہو چکے ہیں جو ملک کی قومی سلامتی کو کمزور کر رہے ہیں. اس طرح کی وہ کہانی بیان کر کے وفاقی حکومت نے یہ کہا ہے کہ یہ فٹ کیس ہے فار ملٹری کورٹس کے. اب آتے ہیں کہ یہ کیس سپریم کورٹ کیوں نہ سنے. ایک تو وفاقی حکومت نے یہ کہا ہے کہ آپ براہ راست اس کیس کو جب یہاں پہ سن رہے ہیں تو کوئی بھی فریق جو اس سے متاثرہ ہوگا اس کے پاس اپیل کا حق نہیں ہوگا. تو پہلے یہ معاملہ ہائی کورٹ کے پاس جانا چاہیے. یہ پٹیشنز براہ راست آپ کے پاس مینٹینیبل ہی نہیں ہیں. پھر ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پہ فل کورٹ بینچ تشکیل دے. اب فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کے لیے جو جس آرگیومنٹ کا سہارا وفاقی حکومت لے رہی ہے وہ جسٹس یحییٰ افریدی ہے. جسٹس یحییٰ افریدی کا آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایک کانسٹنٹ ویو آ رہا ہے ان کا. مختلف کیسز میں وہ 184(3) کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کو براہ راست 184(3) میں اس طرح کے کیسز میں اگر وہ انٹروین کرتی ہے تو پھر اپیل جو ہے وہ نہیں، اس کا حق نہیں ہوتا. اور ایسی صورتحال میں جب اپیل کا حق نہیں ہوتا تو پھر براہ راست اس سے جو ہے وہ چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں. سر عرفان قادر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. تھوڑا سا مختصراً یہ بتا دیں کہ آج کی کارروائی کے حوالے سے آپ کی کیا وہ بریف ہے. تھوڑا سا سر آگے اگر آ جائیں تو کس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور کیا معاملات؟ میں منسٹری آف ڈیفینس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. اور گزارشات جو ہیں وہ اندر جا کے پیش کروں گا. ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے. لیکن اٹارنی جنرل نے ایک جو جواب جمع کرایا ہے ہاں جی، تو آبویسلی آپ اسی کے مطابق آپ چاہیں گے کہ درخواستیں یہاں پہ نہ سنی جائیں. مگر جو یقین دہانی اٹارنی جنرل نے کروائی تھی، کیا وزارت دفاع نے ان یقین دہانیوں کے مطابق 102 جو افراد ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا ہے یا ان کو وہ بیسک فیسلٹیز دی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک اٹارنی جنرل صاحب کا تعلق ہے ان کا جو بھی موقف ہے ہم اس موقف کے ساتھ ہیں. لیکن یہ چونکہ قانونی نکات یہاں پہ اٹھانے ہم نے، تو میں منسٹری آف ڈیفینس کے لیے جو بھی قانونی نکات جس سے کہ مستحکم ہوگی منسٹری آف ڈیفینس، جس سے مستحکم ہوگی ریاست پاکستان اور جس سے مستحکم ہوگی ہماری سپریم کورٹ، وہ نقطے میں یہاں پہ آپ کے سامنے آج اٹھاؤں. سپریم کورٹ کو مستحکم کرنے کے لیے سنا ہے آپ اس بینچ پہ کچھ ججوں پہ اعتراض بھی کر رہے ہیں. اس کے لیے میں ابھی خاموش رہوں گا، اچھا. کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ جب میں کورٹ میں کیس کر رہا ہوتا ہوں تو جو باتیں میں نے عدالت میں کرنی ہوتی ہیں وہ میں میڈیا پہ نہیں کیا تو کرتا. اس حوالے سے آپ کچھ نہ کوئی موقف اپنائیں گے آج کورٹ میں؟ جو صحیح درست موقف ہے انشاءاللہ وہ اپنائیں گے اور کوشش ہوگی کہ سب کے لیے ون ون سچویشن ہو. سب کے لیے ون ون سچویشن؟ سب کے لیے ون ون سچویشن ہو. اچھا چلیں، کوئی فارمولہ چلیں آپ کے پاس ہوگا آج؟ جی، لیگل فارمولہ ہے، جو بھی قانونی فارمولہ ہوتا ہے اس کے لیے ون ون سچویشن ہوتی ہے. تو اس میں ایک فل کورٹ بھی ایک آپشن ہے، ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کی؟ ہاں، وہ اٹارنی جنرل صاحب نے کی ہے، وہ اچھی ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے. ہم اس ریکویسٹ پہ مزید کچھ چیزیں لانا چاہیں گے، لیکن ابھی میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اب یہ معاملہ کیونکہ تیزی سے نگران حکومت کی طرف جا رہا ہے، ہاں جی. تو اگر اس کیس کا فیصلہ ہونے سے پہلے نگران حکومت وجود میں آ جاتی ہے
تو پھر آپ کوئی نئی انسٹرکشن لیں گے، فریش انسٹرکشن لیں گے، کیا ہوگا اس کا؟ نہیں، مجھے کسی کے سے انسٹرکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں لا کو فالو کرنا ہے وہاں پہ مجھے تمام لیگل سیف گارڈز جو ہیں وہ جن کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں ان کے لیے وہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں وہ پورے لیگل سیف گارڈز لوں. اس کے لیے مجھے انسٹرکشنز کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ایک روایت تھی کہ پوچھا جاتا تھا وکیلوں سے کہ تم کس کی انسٹرکشنز پہ کہہ رہے ہو، کس کی انسٹرکشنز پہ کہہ رہے ہو. تو وکلا کو کسی کی انسٹرکشنز کی قانونی نکات میں ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، قانونی سوال یہ بھی بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے اس میں کچھ اعلیٰ افسران کے خلاف بھی فوج نے کارروائی کی ہے جو کہ غفلت کے مرتکب ہوئے تھے. تو اگر وہ غفلت تھی یا وہ ایک حکمت عملی تھی، اس کے حوالے سے کوئی پوزیشن دیکھیں یہ فیکچول چیزیں ہیں. آج ہم اس کورٹ میں جس کیس میں آئے ہوئے ہیں وہاں پہ قانونی نکات پہ بات ہوگی. تو یہ جو نٹی گریٹی فیکٹس کی ہے یہ تو obviously یہ ٹرائل کورٹ کا کام ہے دیکھنا، اور جو بھی ٹرائل جہاں بھی ہوگا وہ والی عدالت دیکھے گی. اس وقت ہمارا یہ جو اسفیئر آف ڈسکشن ہوگا آج وہ ڈیفینیٹلی فیکٹس پہ نہیں ہوگا. فیکٹس پہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، سابق اٹارنی جنرل. جہاں زیب عباسی بھی ہمیں جوائن کیا تھا انہوں نے. جہاں زیب عباسی صاحب، اب یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسی بینچ کے اوپر اعتراض کر کے وہ اٹھ گئے تھے، پھر اس کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود بھی اٹھ گئے، پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ پہ اعتراض ہوا، وہ بھی اٹھ گئے. تو 9 رکنی بینچ تھا، اب 6 رکنی رہ گیا ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بنیادی طور پہ اعتراض یہ تھا کہ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے پارلیمنٹ کا وہ معطل جو کیا گیا ہے اس کا فیصلہ جلد ہونا چاہیے تاکہ یہ طے ہو کہ بینچ بنانا کس نے ہے. اور یہ جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیس سنا جا رہا ہے یہ اس بینچ کی تشکیل پہ بھی جسٹس فائز عیسیٰ نے اعتراض کیا تھا. تو اس کے بعد اب وہ اس بینچ پہ تو نہیں ہے. تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو معطل کیا تھا جس بینچ نے 8 رکنی بینچ نے، اس کی سماعت بھی مقرر کر دی گئی ہے. اور آپ کیا توقع کر رہے ہیں، کوئی اس پہ کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے یا وہ جو اسٹے آرڈر جاری کیا ہے، سسپینڈ کیا ہے، واپس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ 21 تاریخ کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے 8 رکنی بینچ اس کیس پر سماعت کرنے جا رہا ہے. اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس بینچ میں بھی یہ اعتراض اٹھایا جائے گا کہ فل کورٹ سنے اس کو. تو اب فل کورٹ تو ظاہری بات ہے، اب کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے گزارش کی گئی اور یہ وہی فل کورٹ میٹنگ تھی جو بطور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ خود نہیں بلا سکے. اسی وجہ سے وہ قانون سازی پھر پارلیمنٹ کو کرنی پڑی، اور جب وہ لا پارلیمنٹ نے بنایا اس کو انہوں نے بننے سے پہلے ہی سسپینڈ کر دیا سپریم کورٹ نے. تو بہرحال اس پوری صورتحال میں ایک بڑا مضبوط تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ جوڈیشری کے اندر بھی پالیٹکس ہو رہی ہے. اب وہ پالیٹکس کیسے ہو رہی ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک ویو گزشتہ 3-4 مہینوں سے کنٹینیوسلی یہ ہے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں چیمبر ورک پہ ہوں اور میں کورٹ پروسیڈنگ کا حصہ نہیں ہوں. اس کے باوجود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ان کے مشاورت کیے بغیر ان کو اس ملٹری کورٹس والے کیس میں بینچ میں شامل کیا گیا. انہوں نے ایک نوٹ لکھا، اس نوٹ کو ہٹا دیا گیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک نوٹ ہم نے دیکھا کافی عرصے تک غائب رہا، پھر وہ دوبارہ منظر عام پہ آیا. اس سے پہلے بھی کافی اس طرح کی ہم نے جو ہے وہ روایات موجود ہیں. تو کم از کم یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ جوڈیشری کے اندر بھی ججز کے درمیان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پالیٹکس ہو رہی ہے. الٹیمیٹلی اس کا حل کہیں نہ کہیں فل کورٹ ہی ہے، اور یہ آج اگر نہیں بنتا تو ہو سکتا ہے سپتمبر زیادہ دور نہیں ہے، نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے یا پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی بحالی یا پھر اس کو دوبارہ طے کر دیا جائے. تو یہ کوئی میرے خیال میں انہا کا مسئلہ نہیں ہے. اس کو سیٹلڈ اسی طرح ہی کیا جا سکتا ہے کہ آپ بنا دیں. دیکھیں آسان حل ہے. یہی سوال جو پنجاب الیکشنز کیس میں تھا اس وقت بھی یہی تھا کہ آپ ہر چیز کو براہ راست جا کے جب انٹروین کرتے ہیں اس میں تو پھر اس میں تنازعات جنم لیتے ہیں. اب اگر یہی پریکٹس اینڈ پروسیجر لا موجود ہوتا اور اس کی روشنی میں 3 رکنی کمیٹی بیٹھتی اور اس 3 رکنی کمیٹی کی روشنی میں اگر ان پٹیشنز کو انٹرٹین کیا جاتا تو میں بطور کورٹ رپورٹر سمجھتا ہوں کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بھی کوئی بینچ بنایا جاتا تو وہ ان پروسیڈنگز کو، اس ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیتے.
لیکن یہاں پہ اس مسائل ٹرائل کو یہ جو ابھی ملٹری کورٹس میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس کی وجہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 21ویں آئینی ترمیم وہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی لیکن اس کے اوپر بھی اپنا ویو دے چکے ہیں کہ سویلین کا ٹرائل جو ہے یہ کوئی بہت اچھی روایت نہیں ہے. بہت اچھی روایت نہیں ہے. جہاں زیب عباسی بہت شکریہ. کچھ ہی دیر میں ابھی 6 رکنی بینچ جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت 9 مئی کے ملزمان کے خلاف کارروائی سے متعلق آئینی درخواستوں کی سماعت دوبارہ شروع کرے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج اس اٹارنی جنرل نے جو اب جواب جمع کرایا ہے اس کی بنیاد پہ کیا سپریم کورٹ کوئی اہم فیصلہ کر سکتی ہے یا نہیں. اس بات کا امکان ضرور موجود ہے کہ اٹارنی جنرل کی طرف سے دی گئی جو یقین دہانیاں ہیں جو پہلے ہی سپریم کورٹ کے حکم کا حصہ بن چکی ہیں ان یقین دہانیوں کو ایک حکم کی صورت میں جاری کیا جائے اور اس کیس کا فیصلہ انہی شرائط اور انہی یقین دہانیوں کے بنیاد پر کر دیا جائے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.